नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 28वें पारे के अहम निकात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। 28वां पारा सूरा अल-मुजादला से शुरू होता है। मुजादला का लफ्ज़ जदल से निकला है, जिसका माना होता है बहस व तमहीज़ करना, और इसका आगाज़ हज़रत खौला बिनत सालब नामी सिहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़या से होता है कि उनके शौहर ने ये कसम खा ली कि तुम मेरे लिए ऐसी हो जिस तरह मेरी माँ। अरब में इसको ज़िहार कहते थे और इससे तलाक़ होती थी। वो आका इनामदार की बारगाह में हाज़िर हुई और आके अर्ज़ की, अपना मसला बयान किया। तो आका ने फरमाया, इस सिलसिले में मेरे ऊपर कोई नया हुक्म नाजिल नहीं हुआ, यानी कि फिर वही तलाक़ ही होगी। इस पर उन्होंने सरकार से बहस व तमीज़ शुरू कर दी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं अगर इनको शौहर के पास छोड़ती हूँ मेरे बच्चे ज़ाय हो जाएंगे, मैं अपने पास रखती हूँ तो मैं इंतहाई नादार हूँ, बच्चे भूखे मर जाएंगे। फिर अल्लाह से शिकायत करती थी, ऊपर आसमान को देखती थी। इस पर रब्बे कायनात ने आयतें उतार दी और बयान फरमा दिया कि ज़िहार, ये कसम खाने से तलाक़ नहीं होती। ये बहुत बुरी बात है इस तरह की बात कहना, लेकिन बहरहाल अगर तुम इस तरह कह बैठते हो तो इसका कफ़ारा अदा करो, ग़ुलाम आज़ाद करना, और अगर ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकते तो 2 माह के रोज़े रखना, और अगर रोज़े नहीं तो मिस्कीनों को खाना खिलाना। बहरहाल इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नजवा की ममानियत का ज़िक्र किया। नजवा का माना होता है चुपके चुपके 2-3 बंदों का मिल बैठ के आपस में बातें करना। मुनाफिकीन दीन इस्लाम के बारे में खुलकर बात तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो दूसरों के साथ जब अकेले बैठते, 2 बंदे बैठते, 3-4 बैठते, तो बैठकर फिर अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत की बात करते और उनके बारे में माज़अल्लाह कई तरह की बुरी बातें करते। इस पर रब्बे कायनात ने फरमाया कि जब तुम 2 बात करते हो तो तुम मत समझो कि तुम 2 हो, तीसरा अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। जब 3 बात करते हो, चौथा अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। अलगर्ज यानी तुम अकेले हो या किसी महफिल में हो, मत समझो कि हम अकेले हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं, खुदा तुम्हारे साथ होता है। इसलिए हमेशा जब भी बात करो, खुफिया बात भी करनी हो तो नेकी की बात करो, तकवा की बात करो, और कभी भी अल्लाह की मुखालफत, नाफरमानी और लोगों को नुकसान पहुंचाने की बातें मत करो। इसके बाद मजलिसी आदाब का जिक्र हुआ कि अगर कोई शख्स महफिल में तुम्हारे आने के बाद आता है तो उसके लिए दिल खुला करके जगह दो, थोड़े थोड़े सुकड़ जाओ, उसकी जगह पैदा करो। अपने आप को इस तरह बेनियाज ज़ाहिर मत करो वो बेचारा खड़ा रहे या बाहर जूतियों की जगह बैठ जाए या चला जाए। नहीं, अपने आने वाले भाई को फराख दिली के साथ महफिल में गुंजाइश पैदा करके जगह दो। और साथ ही ये भी कहा गया कि आने वालों, तुम्हें भी चाहिए कि अगर किसी के पास जाना है तो पहले से उससे वक्त लेकर जाओ। अगर कोई शख्स तुम बगैर इजाज़त के जाते हो और वो आपको जवाब देता है कि मैं मसरूफ़ हूँ, अभी आप जाएं, तो फिर तुम्हें फ़ील नहीं करना चाहिए, तुम्हें चले जाना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम मुसलमानों की प्राइवेसी और उनके बाहमी अंदरूनी ज़ाती मामलात को किस कदर अहमियत देता है। इसके बाद सूरह अल-हश्र का जिक्र हुआ। इसमें यहूद की कारस्तानियों का बयान है और उन्हें इस बात पर तंबीह की गई है कि देखो, रब्बे कायनात तुम्हारे ऊपर कितना गालिब है कि उसने तुम्हारी तमाम तर ताकतों के बावजूद कि तुम बहुत गालिब थे, तुम्हारा बड़ा असर रसूख था सरजमीन मदीना के अंदर इस्लाम से पहले, मगर रब्बे कायनात ने पहले तुम्हें मदीना से खैबर पर निकलने में मजबूर कर दिया और फिर खैबर से तुम्हें मुल्क शाम की तरफ धकेल दिया गया। इबरत पकड़ो इससे कि तुम्हारी यही नाफरमानियां हैं जिन पर पहले रब्बे कायनात ने तुम पर लानत की थी और तुम्हें अपने गज़ब के हवाले से जिक्र किया था कि तो ये वो कौम है जिस पर मेरा गज़ब हुआ है, मेरी लानत हुई है, और अब ज़मीन पर भी तुम्हें रहने के लिए तुम्हारी अपने आमाल बदअमालियों की वजह से यहाँ से निकलने पर मजबूर होना पड़ा है। और फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि मुसलमानों, अल्लाह से डरते रहो और तुम भी इन अहले किताब और यहूद व नसारा जैसे ना हो जाना। अगर तुम्हारे अमाल भी इन जैसे हो गए तो रब्बे कायनात का उसूल अदल का वही है, जो बंदा भी राह हक से हटता है फिर वो रब के गज़ब और नाराज़गी का शिकार हो जाता है। फिर साथ ही यहाँ पर अमवाल फ़ै का बयान हुआ। माल फ़ै उस माल को कहते हैं जो मुसलमानों को बग़ैर जंग किए हासिल हो जाए।
جس کے لیے مجاہدین کو گھوڑے نہ دوڑانے پڑے، تلواریں استعمال نہ کرنی پڑے، وہ مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے ہی کافر وہ اپنا علاقہ چھوڑ دیں اور اپنا مال مسلمانوں کے حوالے کر دیں، اس کو اموال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت سے یہ مختلف ہوتا ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جس کے لیے مسلمان باقاعدہ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، دشمن ہارتا ہے اور اس کا مال حاصل ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس میں سے خمس اللہ رسول کے لیے اور باقی مجاہدین پر تقسیم ہوتا تھا، اور اموال فے میں چونکہ مجاہدین کے پرسنل ایفرٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے یہ سارا کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، اور وہ پھر نیچے اس کی کیٹیگریز بنا کے اس کو تقسیم کرتے ہیں اپنے اقربا میں، یتامہ میں، فقراء میں، مساکین میں، مسافروں پر۔ پھر سورہ الممتحنہ کے اندر رب کائنات نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کے حوالے سے اس واقعے کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے ایک خفیہ خط کفار کی طرف بھیجا اور مسلمانوں کی تیاریوں کے حوالے سے ان کی تیاریوں کو لیک آؤٹ کیا، رب کائنات نے اس بات پر تنبیہ کی کہ تم لوگ اپنے ذاتی تعلقات، ذاتی رشتہ داریاں اور ذاتی دوستیوں کو ایمان پہ ترجیح مت دو۔ اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ سب رشتوں سے معتبر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دوستی ساری دوستیوں سے معتبر ہے۔ اس لیے لوگوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان سلامت رہے تو اپنے ایمان کو، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو دنیا کے ہر تعلق سے بالا رکھو۔ پھر رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی خاطر اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے قوم اور قبیلے کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، اور سارے اپنے وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی مخالفت مول لے لی، پورے معاشرے کی مخالفت مول لے لی، اپنا چچا آزر جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، جسے قرآن نے کہا ان کا باپ کہا ان کے پالنے کی وجہ سے، ان کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ رب کے ساتھ جو تعلق ہے اسے بچایا جائے، اسے محفوظ کیا جائے، اس لیے کہ وہ اصل تعلق ہے انسان کا۔ نصیحت کے لیے اس واقعے کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے ان خواتین کا ذکر کیا جو کفار مکہ میں سے، ان کی عورتوں میں سے کوئی مسلمان ہو کر جب مدینہ پاک میں آ گئیں تو آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ میں ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ کے لوگوں میں سے مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو پھر اسے مکہ واپس کر دیا جائے گا، وہ لے جائیں گے۔ تو کچھ کفار پھر جب ان کی عورتیں آئیں تو واپس وہ مدینہ آ گئے کہ ہماری عورتیں ہمارے حوالے کی جائیں، معاہدے کی شک کی وجہ سے۔ سرکار میں نہیں، وہ شک مردوں کے لیے تھی، وہاں مردوں کا لفظ ہے، عورتوں کا نہیں ہے، ہم عورتوں کو واپس نہیں کریں گے۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا آپ ان کو آزما لیں، چیک کر لیں اچھی طرح کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ منافقانہ شکل میں یا جاسوسی کی شکل میں آئی ہیں، ان کے ایمان کو پرکھ لیں اور پھر انہیں اپنے پاس پناہ دے دیں اور ان سے بیعت لے لیں کہ اب یہ ایمان لائیں گی اللہ رسول پر، ان کے احکامات کی تعمیل کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، پیٹھ پیچھے غیبتیں نہیں کریں گی، اس بات پر ان سے بیعت لیں اور ان کو مدینہ پاک کے اندر یہ عزتیں ہیں مسلمانوں کی، ان کو محفوظ رکھا جائے۔ پھر سورہ صف کا بیان ہوا۔ سورہ صف کی ابتدا کے اندر رب کائنات نے اس بات کا ذکر کیا کہ قول اور فعل میں جو تضاد ہے، وہ بات کہنا جس پر عمل نہ کرنا، میں کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کو بہت ناراض کرتی ہے بات کہ تم ایسی باتیں کہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو۔ آج ہم دیکھیں تو ہمیں معاشرے کے اندر اس اعتبار سے بڑی کثرت کے ساتھ ایسی مثالیں ملیں گی، ہم میں سے ہر ایک کم و بیش اس کے اندر گرفتار ہے کہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور خدا فرماتا ہے اللہ کو بہت ناراض کرتی ہے یہ بات۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے تو نہیں ہیں۔ پھر رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی بینات کا ذکر کیا، اور ان کا یہ اعلان جو انہوں نے کیا اپنی امت کو کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، اور اس سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کا نام اس زمین پر محمد ہے اور آسمانوں میں آقا نامدار کو احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر احمد کا ذکر ہوا۔ پھر سورہ صف کے اندر ایک بڑی ایمان افروز بات رب کائنات نے مسلمانوں کو آفر کی، بلکہ انسانیت کو آفر کی کہ لوگو کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں جس کو اگر تم کرو، اب تاجر کے تجارت کے دو فریق ہوتے ہیں، ایک پرچیزر ہوتا ہے، ایک سیلر ہوتا ہے، بیچنے والا خریدنے والا۔ اب یہاں رب کائنات ایک فریق خود بن رہا ہے، ایک فریق انسانیت کو بنا رہا ہے۔ میں یہ تجارت تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم لوگ یہ تجارت کرو کہ تم ایمان لاؤ گے اللہ پر، اس کے رسول پر،
اور تم اپنی جان اور مال کے ساتھ اس دین کے لیے جد و جہد کرو گے، ایفرٹ کرو گے، جہاد کرو گے، اگر تم یہ تجارت کرو میرے ساتھ تو اس کے بدلے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری کوتاہیاں معاف کر دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا، تمہیں اعلیٰ ترین محلات مساکن طیبہ دوں گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی پسندیدہ چیز جو تمہیں پسند ہے، دنیا کے مارکوں میں میری مدد تمہیں ملے گی اور تمہیں فتح قریب مل جائے گی، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اے لوگو، یہ تجارت رب کائنات کی بارگاہ سے آج اور قیامت تک ہر انسان کو پکار رہی ہے کہ آؤ میرے ساتھ یہ تجارت کرو، ایمان، عمل صالح اور دین و اپنا جان و مال خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کا وعدہ تم کرو، اس کی ایفرٹ کے لیے، دین کی ایفرٹ کے لیے۔ تو رب کا وعدہ یہ ہے کہ مغفرت ذنوب کروں گا، جنت دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نصر من اللہ و فتح قریب کا وعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد رب کائنات لوگوں کو پھر دعوت دی، اے لوگو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بنو، تم اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ رب کائنات آج اس دنیا میں ہمیں پکار رہا ہے کہ میرا دین تمہاری جد و جہد کو دیکھ رہا ہے کہ تمہاری کاوشیں دین کے لیے ہیں یا دنیا کے لیے ہیں، تمہاری کاوشیں دین کی سربلندی کے لیے ہیں یا محض اپنے ذاتی معاملات کی تسکین کے لیے اور اپنے ذاتی معاملات کی کامیابی کے لیے ہیں۔ میں نہیں، لوگوں آؤ اپنے رب کے دین کی مدد کرو، اس دین کو غلبہ ملے گا، اس سے تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی ملے گی۔ اس کے بعد سورہ الجمعہ کا بیان ہے۔ سورہ الجمعہ کی ابتدا میں بعثت نبوی کا مقصد بیان ہوا کہ پیغمبر کیوں تشریف لاتے ہیں اور آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں، تمہارے نفوس کا تزکیہ کریں، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ پھر رب کائنات نے یہود کے پس منظر میں ان کا ذکر کرتے ہوئے ایک ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خالی علم حاصل کریں مگر علم کے ساتھ عمل کا دامن ان کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں رکھی ہوئی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، رب کی نظر میں علم بغیر عمل، اور انسان آج ہمارے ہاں لوگوں کو بحث کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، معلومات بڑھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ میں معاشرے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ آپس میں لگے ہوتے ہیں، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، مگر زندگی میں دیکھا جائے تو عمل نہیں ہے۔ رب کائنات کی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی مثال تو اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ پھر نماز جمعہ کی فرضیت کا ذکر آیا، چونکہ اس سورت کا نام بھی جمعہ ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دی جائے، آواز سنائی دے، پھر سارے کام دنیا کے چھوڑ دو اور اپنے رب کی بارگاہ میں دوڑے چلے آؤ، اور جب نماز پڑھ لو پھر اجازت ہے جاؤ اور جا کے اپنا رزق حلال تلاش کرو، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو۔ سورہ المنافقون کا بیان۔ منافقین جیسا کہ اس کی سورت کا نام ہے، منافقوں کی علامتوں کا ذکر ہے، ان کی حرکات کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ یہ کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، مکر و فریب کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ظاہر اور باطن کا تضاد ہوتا ہے۔ دوستو، میں یہ بات بہت ڈرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، علماء نے دو قسمیں کر دیں۔ ایک ہوتا ہے اعتقادی منافقت، یعنی ایمان کے اعتبار سے منافق کہ اللہ رسول کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ ایک ہوتا ہے عملی منافقت کہ اپنی پریکٹس میں، اپنے اعمال میں منافقت کرتا ہے۔ اعتقادی منافقت تو غیب کا معاملہ ہے، ہم کسی پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اعتقاداً منافق ہے یا نہیں، مگر عملی منافقت وہ ہے جو پھر منہ چڑھ کے بولتی ہے ہمارے اعمال سے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے ظاہر و باطن متضاد ہیں، تو یہ ہمارے اعمال چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ یہ منافقوں والے عمل ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو پھر وعدہ خلافی کر دے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں بکے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ان اعمال سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نام کے مسلمان رہیں مگر عمل کے اعتبار سے منافق کہلائیں، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ مسلمانوں، یہ جو اللہ نے تمہیں مال اور اولاد دیا ہے، دیکھنا یہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور اپنا جو مال خدا نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ جب موت آ جائے گی پھر لوگ اعمال خرچ کرنے والوں کا مقام دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ تو مجھے تھوڑا سا مہلت دے دے، دنیا میں جاؤں، میں صدقہ کروں گا، تیری راہ میں خرچ کروں گا، مگر کہا جائے گا نہیں، جب وقت آ جاتا ہے
پھر اسے مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں خرچ کریں، نیکی کی ہر راہ پہ خرچ کریں، اور خرچ کرنے میں سب سے پہلے اگر ضرورت مند ہوں تو انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہوں سب سے پہلی ترجیح والدین ہونی چاہیے، اپنے بہن بھائی خاندان ہونا چاہیے، اگر ضرورت مند ہیں، ہمارے پیسے کے محتاج ہیں۔ اگر وہ محتاج نہیں ہیں پھر ہمیں اپنے رشتہ داروں پہ نظر ڈالنی چاہیے، اہل محلہ پر، یتامہ پر، فقراء پر، مساکین پر، درجہ بدرجہ ہمارے جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہمارے مال خرچ کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس پہ خرچ کیا جائے۔ سورۃ تغابن کا بیان ہوتا ہے، انسانوں کی دو قسمیں کی گئیں کہ کچھ لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، کچھ ناشکرے ہوتے ہیں، اور پھر شکر گزاروں کی ترجیح کا بیان ہے کہ ظاہر ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے وہی رب کو راضی کرنے والا ہے۔ مال و اولاد کے بارے میں پھر ایک دفعہ واضح طور پہ کہا کہ تمہارے مال و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، یہ لفظ قرآن نے بولا۔ سوچنے کی بات یہ کہ فتنے کا مطلب کیا ہے؟ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، کہ مال کی وجہ سے بھی آزمائش ہے کہ اللہ نے مال دیا، یا تمہارے دل میں مال حاصل کرنے کا شوق ہے، آزمائش ہے کہ حلال سے ڈھونڈتے ہو یا حرام میں پڑ جاتے ہو۔ جب مال آ گیا آزمائش ہے کہ اب اس کو اچھی راہ پہ خرچ کرتے ہو یا غلط راہ پہ خرچ کرتے ہو۔ اولاد بھی آزمائش ہے کہ اپنی اولاد کی محبت میں آ کر کہیں راہ حق کو چھوڑ تو نہیں دیتے ہو، خدا اور رسول کو چھوڑ تو نہیں دیتے ہو، حلال کو چھوڑ کے حرام پہ تو نہیں چل پڑتے ہو۔ آزمائش ہے مال بھی اولاد بھی۔ سورۃ طلاق کا بیان ہے۔ طلاق جیسا کہ اس کے نام سے ذکر ہوتا ہے، اس میں طلاق کے مسائل پر بات ہوئی، طلاق کا شرعی طریقہ بیان ہوا۔ میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اسلام تعلقات کو ہمیشہ کے لیے، ازدواجی تعلقات ہو، میاں بیوی کے ہوں، نہیں چاہتا کہ وہ ٹوٹیں، قائم رہیں، خاندان قائم رہیں۔ اور طلاق کو باوجود جائز ہونے کے ابغض الحلال کہا کہ خدا کو حلال چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ ناراض کرتا ہے وہ کسی کا خاندان کو توڑنا ہے۔ لیکن بعض اوقات حالات اس نوعیت پہ چلے جاتے ہیں جہاں اکٹھا رہنا الگ ہونے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، تو وہاں پر طلاق کا ذکر ہے۔ مگر ایک پرابلم ہمارے معاشرے میں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ کہ لوگوں نے طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے اس کو بھلا ڈالا، اور اپنے غضب میں، اپنے غصے میں، جذبات میں آ کر وہ فوراً ہی 3 طلاقیں دے کر شریعت کی مخالفت کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے شرعی طریقہ یہ ہے کہ عورت کی پاکیزگی کے ایام میں 1 طلاق دی جائے، اور پھر اس کے بعد جو 3 اس کے طہر آتے ہیں اس کے قریب نہ جایا جائے، تو اس سے خود بخود ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر ان 3 ماہ کی مدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کیے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر وہ 3 ماہ پہلی طلاق دیے گزر جائیں تو وہ طلاق تو بائن ہو جاتی ہے، پھر رجوع کرنا چاہیں تو نکاح کر کے رجوع کر سکتے ہیں، دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم آنے واحد میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، ہم شریعت کی سنت مصطفیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اور اپنے لیے پھر جب ہمارے ہوش قائم ہوتے ہیں پھر انسان کو اپنے خاندان کی فکر پڑتی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا مستقبل یاد آتا ہے، پھر لوگ روتے ہیں اور پھر جا کے بھاگتے پھرتے ہیں کوئی رستہ بتائیں ہمارے لیے، اور پھر اس کا رستہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جائیں، وہ اور نکاح کریں، پھر وہاں سے طلاق ملے گی، پھر آپ کے نکاح میں آئے گی، اور پھر لوگ اس کے لیے مصنوعی طریقے ڈھونڈتے ہیں جس کو میرے آقا نے سخت ناپسند کیا۔ ہمیں اسلام کے طریقے سے چلنے میں دنیا میں بھی راحت ملے گی اور آخرت میں بھی۔ پھر رب کائنات نے یہاں پہ فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو، اپنی گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی تم پر تمہاری ذمہ داری بیسک میں سے ایک انسان پر اپنے آپ کو بھی، اور جہاں تک اس کا زیر اثر ہے، اور سب سے زیادہ زیر اثر انسان کی اپنی بیوی بچے ہوتے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ اس کے بعد میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی۔ اور بچانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی اچھی تعلیم کرو، اولادوں کی، ان کو اچھی تربیت دو تاکہ وہ نیکی پر چلیں، تقوی پر چلیں۔ اور رب کائنات نے پھر آخر میں سورہ تحریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا کہ دیکھو نیک انسان تھے، پیغمبر تھے، مگر بیویاں وہ تھیں جن کا کردار درست نہیں تھا۔ پھر رب کائنات نے امرات فرعون کا ذکر کیا کہ فرعون بدترین انسان تھا، مگر اس بدترین انسان کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی حضرت آسیہ تھیں، اس کی گھر والی، جو کہ نیک تھیں اور جنتی تھیں۔ اسی طریقے سے خواتین میں حضرت مریم بنت عمران کا ذکر کیا کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے، دونوں مثالیں ہمیں دی، اچھوں کی بھی دی اور بروں کی بھی دی، تاکہ ہم اپنی آئیڈیل اچھے لوگوں کو بنائیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح کے نشیب و فراز آئے، مگر ہر طرح کی مصیبتیں جھیلیں، وہ حق کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹے اور کامیابی کی منزل تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام اور قرآن کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرا اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔